बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं अर्रहमान। इसको बाद हजरात ने मदनी सूरा करार दिया है। बहरहाल दुरुस्त यही है कि ये मक्की सूरा है और इसकी तायद इस हदीस से भी होती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि तुम खामोश रहते हो, तुमसे तो अच्छे जिन हैं कि जब जिन वाली रात को मैंने ये जब मैंने उन रात को मैंने जब ये सूरत उन पर पढ़ी, तो जब मैंने ये कहा फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब मैं ये पढ़ता तो वो इसके जवाब में कहते ला बिशैइम मिन निअ मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत पढ़ते तो जिन उसके मुकाबले में उसकी इस आयत के बाद में ये जवाब में ये पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाते हैं अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। कहते हैं कि अहले मक्का के जवाब में जो कहते थे कि ये कुरान मजीद कोई इंसान सिखाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज कहते हैं कि उनके इस कौल के जवाब में है कि रहमान क्या है। कुरान सिखाने का मतलब है इसे आसान कर दिया, या अल्लाह ने अपने पैगंबरों को सिखाया और पैगंबर ने उम्मत को सिखाया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी नेमतें गिनवाई हैं। चूंकि कुरान तालीम कुरान में इनमें कदर मंजिलत और अल्लाह ताला की कुरान की अहमियत और कुरान की अफादियत के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम कुरान की तालीम जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। इसलिए पहले इसी नेमत का जिक्र किया गया कि इस कुरान को सिखाया गया, यानी अल्लाह ताला ने सिखाया। खलकल इंसान, अल्लाह ताला ने पहली नेमत का जिक्र किया कि कुरान को सिखाने का। अल्लाह, अगर आप लोग आज कुरान को सीख रहे हैं तो अल्लाह ताला के उस नेमत के साए तले हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता की है, जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जिक्र फरमाया अल्लमल कुरान, कि अल्लाह ने इस कुरान को सिखाया। खलकल इंसान, फिर अल्लाह ने दूसरी नेमत का जिक्र किया कि उसी ने इंसान को पैदा किया। यानी ये बंदर वगैरह जानवरों से तरक्की करते करते इंसान नहीं बन गए। जैसा कि फलसफा में आता है कि इंसान के इर्तिका और इंसान की पैदाइश इस तरह से बंदरों से हुई है, पहले उसकी दुम थी, वो श्रिंक होते होते इंसान बन गया। बल्कि ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान की खुद तख्लीक फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसी ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उससे बोलना सिखाया। इस बयान से मुराद हर शख्स की अपनी मादरी जुबान, जो जिस मादरी जुबान में बोलता है, और हर इंसान ही अपनी मादरी जुबान को बोल लेता है, हत्ता कि वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, जिसको किसी बात का इल्म और शऊर नहीं होता। लेकिन मेरा रब सबसे पहले बच्चों को बोलना सिखा देता है। अभी हम अपने बच्चे को किसी भी किस्म की कोई तालीम नहीं दिखा सिखाते, ना खाना, ना पीना, ना खेलना कूदना, कुछ नहीं सिखा पाते। लेकिन सबसे पहले बच्चे को जो चीज आती है वो बच्चे को बोलना आता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उसे बोलना सिखाया। सुभान अल्लाह, मेरे रब की कितनी नेमतें हैं। हम अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्र अदा नहीं हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अशम्स वल कमर बिहुस्बान, आफताब और महताब, यानी चांद और सूरज मुकर्ररा हिसाब से हैं। यानी आसमान और सूरज, यानी ये तमाम के तमाम अल्लाह के ठहराए हुए हिसाब से अपनी अपनी मंजिलों पर रवा दवा हैं और इनसे तजावज नहीं करते। कोई अपने मिदार अपनी ऑर्बिट से निकल कर दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाता। वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। वस्समाअ रफअहा व वदअल मीज़ान, फिर अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि और उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी, यानी जमीन में इंसाफ रखा, जिसका उसने लोगों को हुक्म दिया। कि अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि इंसान इंसाफ करे, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो नौकर चाकर हो, हर किसी के साथ इंसाफ करे। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में तजावज ना करो, यानी इंसाफ से तजावज ना करो, इंसाफ से बाहर ना निकलो। वाकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम ना करो, यानी पूरा पूरा तोल करके दो। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और उसी ने मखलूक के लिए जमीन को बिछा दिया। अल्लाह ताला ने हर किस्म की मखलूक के लिए जमीन को बिछा दिया, आपके लिए, मेरे लिए और तमाम जानवरों, परिंदों और हशरात के लिए अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया। फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम, आप सोचिए कि अगर जमीन हमारे सर के ऊपर होती
ہوتی اور ہمیں الٹا چل کر زمین کی طرف جانا پڑتا اور ہمیں الٹا ہو کر درختوں کو اوپر کی طرف لگانا پڑتا. اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے. میرے رب نے اس زمین کو ہمارے پاؤں تلے بچھا دیا اور کتنا آسان کر دیا میرے رب نے ہر کام کو ہمارے لیے کرنا. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا آسان ہمارے لیے بنایا اور اس کی ہر چیز کے اندر کتنی حکمت چھپی ہے. پھر میرے رب نے فرمایا کہ اس زمین کے اندر جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اکمام کمون کی جمع ہے، اور تمری کھجور پر چڑھا ہوا غلاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اکمام ہیں جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ درخت بھی کھجوروں سے لدے ہوئے اور میوے بھی طرح طرح کے بنا دیے، پھل بنا دیے. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں. بھس والا اناج کون سا ہے؟ حب ان سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں. خشک ہو کر اس کا پودا بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے. آپ گندم کو دیکھتے ہیں وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو بھوسی بن جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا والحب ذو العصف والریحان کہ بھس والے بھی ہمیں اناج دیا اور پھر خوشبودار پھول بھی عطا کیے. پھر میرے رب نے یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پس اے انسان اور جن، تکذبان دونوں کو کیوں کہا؟ یعنی انسان اور جن دونوں سے ذکر کیا جا رہا ہے. اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، انکار کرتا رہے. جیسے کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ذرا بھی خیال نہیں کہ تو میرے احسانوں کو نہیں جانتا، نہیں مانتا؟ پھر میرے رب نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی. یعنی صلصال خشک مٹی جس میں آواز ہو. فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی. یعنی جیسے ہم اینٹیں ہوتی ہیں نا، ہم پہلے مٹی سے بناتے ہیں پھر اس کو آگ میں پکاتے ہیں. فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں. اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی. پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے چلایا. پھر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. کہ جن جو ہیں ان کو اللہ نے آگ کے شعلے سے، یہ وہ شعلہ ہے آگ کا جس سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا، جو کالا نہیں کرتی. ادروائز آگ کی خاصیت ہے کہ وہ کالا کر دیتی ہے، اسے دھواں اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو، تمہاری پیدائش کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ میں نے تمہیں کس کس طرح سے پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا بھی اور جن کی پیدائش کا بھی ذکر کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب ہے. اسی لیے دونوں کا تسنیہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ موسموں کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کا مختلف ہونا، اس میں انسان اور جن کے لیے بہت سی مصلحتیں ہیں. کیونکہ انسان، ہم سائنس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے سورج کا ڈسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گرمی اور سردی زیادہ آتی ہے. اس لیے یہاں پر تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا رب المشرقین و رب المغربین. حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے لیکن صرف موسموں کے اعتبار سے مشرقینی تسنیہ اور مغربینی تسنیہ استعمال کیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. مرجا اس کی معنی ہے اور سلا جاری کر دیے. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں. جیسے
میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے، جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں، اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ الگ رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں، اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں نیچے چشمہ صاف اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہو، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، بہت سے مقامات پر ایسے دیکھتے ہیں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی جب میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریا کا پانی اور دوسری طرف وسیع اور عریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ آپس میں نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان وہ برزخ، وہ آڑ، وہ نہ دکھنے والا پردہ ہے جو میرے رب نے رکھا ہے۔ دونوں اس آڑ سے تجاوز نہیں کرتے، دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے رب نے فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اندر، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ مرجان سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں، جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا، جو سی شیلز ہوتی ہیں یہ اپنا منہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ اور مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف آبشور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں، اور موتی کثرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت بہت ہو گئی۔ شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں، وہاں پر بھی ممکن ہے کہ وہاں سے بھی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے اس کی شہرت، اور پھر اس لیے اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ سمندر کے پانی کے اندر مکس ہوئے بغیر ڈائریکٹ جا کر اس سیپی کا منہ کھلتا ہے، تو وہ قطرہ ڈائریکٹ جا کے اس سیپی کے منہ کے اندر گرتا ہے تو اس میں سے وہ سچے موتی نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کی کیا بات ہے کہ اتنا بڑا سمندر اور اتنے بڑے سمندر کے اندر وہ ایک پانی کی بوند مکس نہیں ہوئی اور جا کر اس سیپی کے منہ کے اندر جا کے گئی، اور جیسے ہی اسے پانی کا قطرہ وہ اندر منہ کے اندر سمویا تو اس میں موتی پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا ہی شان ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ موتی، یہ زینت، یہ حسن و جمال، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح پیدا ہوئے۔ پھر میرے رب نے بیان کر دیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پھر اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ الجواری جاریتن، چلنے والی کی جمع ہے، یعنی بلند کی ہوئی، مراد کیا ہے؟ بہت اونچی اونچی کشتیاں، اونچی اونچی کشتیاں، ایسے لگ رہا ہے جیسے اور ان کے اوپر پہاڑ، ایسے لگ رہا ہے جیسے اونچے بلند بالا پہاڑ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کشتیاں خود نہیں چل رہی بلکہ میرے رب کے حکم سے یہ سمندروں میں چل پھر رہی ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہمارے لیے نقل و حرکت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسائشیں عطا کر دیں، میرے رب نے وہ نعمتیں ذکر کر کے میرے رب نے فرما دیا اے جن و انس، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔